warm welcome to News Edge with Fadia Idris. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ताजरों से मुलाकात और माशी मामलात का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बहाल हो रही है। चंद रोज कबल तक ओपन मार्केट में जो डॉलर 330 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया था, आज वो 300 रुपए पर आ गया है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर में फ़र्क मामूली रह गया है। गुज़िश्ता चंद दिन में डॉलर की कदर क्या रही है और अब तक इस हवाले से क्या क्या इक़दाम उठाए गए हैं, लेट्स हैव अ लुक। 1 सितंबर को ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 330 रुपए की तारीखी सतह पर पहुंची। 11 दिन में 33 रुपए कमी के साथ 297 रुपए पर आ चुकी है। 5 सितंबर को इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए की तारीखी सतह पर पहुंचा। एक हफ्ते में 8 रुपए कमी के साथ आज 299 रुपए पर आ चुका है। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान का कहना है कि 4 दिन में एक्सचेंज कंपनियों ने $40 मिलियन सरेंडर किए हैं। 15 अगस्त से अब तक हवाला हुंडी और करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों से $1,06,800 बरामद किए गए हैं। करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों से अब तक 150 मिलियन रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद की जा चुकी है। उसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की मईशत की ज़बूहाली है, एक बड़ी वजह स्मगलिंग उसकी नजर आ रही है। स्मगलिंग मुल्क में इस कदर बड़ा मसला बन चुकी है कि बड़े बड़े सियासतदान और हुक्काम भी इस खेल का हिस्सा इस वक्त हैं। सिविलियन हसास इदारे की रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि ईरानी तेल की स्मगलिंग में 29 सियासतदान और 90 सरकारी हुक्काम शामिल हैं। ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़्यादा तेल स्मगल होता है, जिसके बायस पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदनी दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं। PSO की गाड़ियां भी ईरानी तेल की ट्रांसपोर्टेशन में मुलविस होती हैं। पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस हैं। रवां साल के दौरान हवाला हुंडी और गैर मुल्की करेंसी के धंधे में मुलविस 361 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। थैंक यू सो मच मिफ्ता साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। ये जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है पाकिस्तान में, हाउ डू यू लुक एट दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक खुशाइंद बात है, सक्सेसफुल जो भी इक़दाम उठाए हैं वो हुए हैं। और ये जो बात आपने कही है कि 330 रुपए के ऊपर काम होता था ये ओपन मार्केट में, वो सचमुच अब 300 रुपए से नीचे है। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट राइट नाउ टू सेल डॉलर्स इन पाकिस्तान। तो ये रेट जो है वो अच्छी तरह नीचे आया है। और आपने ये भी बताया कि इंटरबैंक भी जो है वो 307-308 रुपए से कम होकर 297 पे आ गया है, जिससे कि थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह की कीमतों में भी कमी आएगी और उसका एक बहुत ही ज़्यादा मुस्बत असर आएगा इन्फ्लेशन के नंबर्स के ऊपर। जो दूसरी बात आपने कही है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशंस हो गई थी लोगों के जहन में कि कल डॉलर फिर बढ़ जाएगा, परसों डॉलर फिर बढ़ जाएगा, तो वो एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं। ये बात बहुत अच्छी हुई है, लेकिन हमको रियल डिमांड फॉर डॉलर्स भी कम करनी होगी। और ये जो बात आपने करी कि ईरान से पेट्रोल आना कम हो गया, या डीजल आना कम हो गया है, माफ़ कीजिएगा, और अगर ये ईरान से डीजल रोक देते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो आपको 100 अरब रुपए तक का PDL और टैक्सेस मिल जाएंगे। दूसरा, ये सारे पोर्ट से आ रहे होंगे तो वो डिमांड अगर शिफ्ट होगी तो इंटरबैंक में होगी, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी प्राइस लेवल बढ़ जाएगा तो थोड़ी सी डिमांड सप्रेस हो जाएगी। सो आई थिंक कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक थोड़ा सा एक्शन मेरे ख्याल से जी। बट द क्वेश्चन इज कि आप फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चले आपका टेन्योर छोटा था, PDM का एक वक्त गुजरा, उससे पहले भी हुकूमतें थीं। क्या हम ये कहें कि सिविल सेटअप नहीं कर सका ये काम? फरवरी 2023 में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी थी कि रोज़ाना कम से कम $5 मिलियन पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। किसने कंट्रोल करना था इसको? देखिए, जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं तो हमको ज़रा सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। $5 मिलियन को उठा के अफगानिस्तान तो नहीं भेज रहे ना, अफगानिस्तान से उस चीज़ के गुड्स आ रहे हैं, माल आ रहा है उस चीज़ का, राइट। पाकिस्तान से अफगानिस्तान का 1600-1800 किलोमीटर का शायद या उससे भी लंबा बॉर्डर है, फिर ईरान से एक बड़ा लंबा बॉर्डर है,
اور اس میں تمام سویلین ایجنسیز اینڈ ملٹری ایجنسیز کمبائنڈ کین اسٹاپ دس. ایسا نہیں ہے کہ FBR یا ایسا نہیں ہے کہ صرف آرمی اس کو روک سکتی ہے. یہ بارڈر سیکیورٹی فورسز یہ سب مل کر اگر کام کریں تو یہ روک سکتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایران افغانستان کے بارڈر میں اسپیشلی ٹرائبز دونوں طرف رہتے ہیں, پیپل ٹو پیپل موومنٹ بہت ہے, تو فزیکلی یہ چیزیں روکنا بہت مشکل ہے. ایک ہسٹری ہے پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ کی, اور ہم ویسے بھی مطلب یہ کہ اگر پاکستان سے کھاد جاتی ہے ادھر, پاکستان سے گندم جاتا ہے ادھر, اور ہم بالکل اپنے اور ہیں بھی, اور ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, اور ہم کو خدا نخواستہ ہم بھوکا تو نہیں ماریں گے. تو یہاں سے ہم تھوڑا بہت لینینسی دکھاتے ہیں کم از کم ان چیزوں کی. لیکن اب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے جو تھرو اسمگلنگ ہوتی ہے اس کو روکیں گے, جب آپ کو دیکھیں دونوں چیزیں روکنی ہوں گی. اگر وہاں سے آپ کچھ عرصے تک کرنسی روکیں گے مثال کے طور پہ, تو وہاں سے گڈز آنے بھی بند ہو جائیں گے, یا یہاں سے گڈز جانا روک دیں. جو زیادہ آسان ہے گڈز کیونکہ بلکی ہوتے ہیں, کرنسی کو روکنا. ایران سے اگر آپ کو ڈالر کی اسمگلنگ روکنی ہے تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ ایران سے پیٹرول یا ڈیزل جو آتا ہے یا دیگر چیزیں آتی ہیں اس کو روک دیں. افغانستان سے اگر اللیگل ٹرانزٹ ٹریڈ آ رہا ہے تو اس کو روک دیں. لیکن لیگل ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہا ہے اور وہ افغانستانی اگر روپے میں پیمنٹ لے رہے ہیں تو وہ اس ایکسپیکٹیشن میں لے رہے ہیں کہ وہ ڈالر آپ کو چینج کروا دیں گے, تو وچ از فائن. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا افغانستان کی اکانومی کو ہرٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے حکومت پاکستان کا, کوئی بھی حکومت ہو. ہمارا صرف یہ کہ اپنے مفاد کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے. بٹ ہم نے پھر جو رپورٹ آئی چینی گندم ایرانی تیل کی اسمگلنگ کے حوالے سے 29 سیاستدان, خاص طور پہ ورڈ یوز ہوا سیاستدانوں کے اینڈ سرکاری ملازمین کے نام, کیا منتخب حکومتیں اس لیے کرٹیل نہیں کر سکتی کیونکہ سم ویئر سم ہاؤ کوئی نہ کوئی انوالوڈ ہوتا ہے, یا یہ کہ پولیٹیکل ول نہیں ہوتی؟ کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میری دانش کے اندر جو ٹاپ ڈیسیشن میکرز ہوتے ہیں, پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر یا انٹیریئر منسٹر, یہ لوگ انوالو نہیں ہوتے. مطلب کوئی لوکل لیول پہ اگر کوئی لوکل ادھر کا پولیٹیشین فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے. کچھ پولیٹیشینز اس کے حق میں بھی بات کرتے ہیں کہ یار ان لوگوں کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, تو اگر آپ یہ بھی روک دیں گے تو وہ کیا ہوگا ان کا. بلوچستان میں ہمارے اور بھی بڑے مسائل ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ایک پالیسی ہوتی ہے کہ یار اب اس کو روک دیں یا نہ روکیں. کبھی کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے ایران سے اگر پیٹرول آ جاتا ہے یا ڈیزل آ جاتا ہے تو ہمارے ڈالرز یہ بچ جاتے ہیں. میں جب وزیر تھا تو میں ایوان اقتدار میں یہ بات سمجھاتا تھا کہ ڈالر ہمارے بالکل نہیں بچتے ہیں. اور یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ڈالر کی اور روپے کی ایک ہی مارکیٹ ہے, چاہے وہ انٹر بینک ہو, چاہے وہ حوالے ہنڈی کی مارکیٹ ہو یا اوپن مارکیٹ ہو, وہ ایک ہی مارکیٹ ہے اور ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہیں. تو آج انٹر بینک کا ڈالر روپیہ اس لیے مضبوط ہو رہا ہے اور ڈالر اس لیے نیچے جا رہا ہے کہ حوالے کی مارکیٹ یا اوپن مارکیٹ تھوڑی اونچی آ گئی ہے. تو جو آپ نے بتایا کہ $40 ملین جو ملک بوستان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے سرنڈر کیے, مطلب یہ کہ کیونکہ ان کی مارکیٹ جو تھی وہ سستی تھی اور انٹر بینک کی مارکیٹ بینکی تھی, تو انہوں نے بینکوں کو ڈالرز یہ بیچے $40 ملین. تو یہ مارکیٹ ایک ہی ہوتی ہے, اور اگر ایک مارکیٹ کے اوپر پریشر آتا ہے تو دوسری مارکیٹ کے اوپر بھی پریشر آ جاتا ہے. لیکن آئی تھنک کہ دیکھیں لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ ہم کو جو پاکستان کے اوپر جو یہ بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں ڈیفالٹ کے, اور اب جو پیچھے ہٹے ہیں, شہباز شریف نے جب لاسٹ ٹائم یہ IMF سے مسئلہ ہلجایا, اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے ہم کو. پھر یہ SIFC کی جو باتیں آ رہی ہیں, اور اگر اس میں کہ سعودی عرب سے اور UAE سے کچھ انویسٹمنٹ مٹیریلائز ہو جاتا ہے اور اسپیشلی کچھ ڈپازٹس مٹیریلائز ہو جاتی ہیں, تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. تو مارکیٹ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ول کتنی ہے, مارکیٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی فوکس کتنا ہے, ان کا گورنمنٹ کا کتنی مثبت سوچ ہے, اور اگر ان کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ از آن رائٹ ٹریک تو پھر مارکیٹ اس کو ریئیکٹ کرتی ہے. رائٹ, آپ نے ذکر کیا SIFC کا. ہم نے دیکھا کہ ایک میٹنگ ہوئی آرمی چیف کی بزنس کمیونٹی سے, اس میں IMF کے حوالے سے بھی ایک بات کوٹ کی گئی کہ کوشش کی جائے کہ IMF کی طرف نہ جایا جائے. Is this possible? Not under the current circumstances. At this point, I cannot imagine us not going into the next IMF program. مطلب کوئی میریکل ہو جائے, اور مجھے اس کا چانس نہیں لگ رہا ہے, تو ہم کو ایون ود دی SIFC کے اندر اگر بہت انویسٹمنٹ بھی آ جاتی ہے, سب کچھ بھی ہو جاتا ہے, پھر بھی ہم کو اس پروگرام کے بعد ایک کم از کم اور پروگرام میں IMF کو پہ جانا پڑے گا. لیکن یہ بات جہاں تک آپ کرتی ہیں کہ اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے, پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, یا دنیا کے جو اچھے
اچھی ممالک میں آنا ہے جن کی معیشت اچھی چلتی ہے تو ہم کو آئی ایم ایف سے جان چھڑوانی ہوگی. آئی ایم ایف از لائک این آئی سی یو. آئی سی یو میں آپ تبھی جاتے ہیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں. اس وقت بہرحال ہم اتنے بیمار ہیں کہ ہم کو اس وقت آئی ایم ایف سے جان چھڑوانا ممکن نہیں ہے میری دانش میں. اوکے، کمنگ بیک ٹو دا سچویشن، چلیں ریلیف آیا، اچھی خبریں آئیں، کریک ڈاؤن ہوا، مزید کریک ڈاؤن ہوا، چینی آٹا اسمگلنگ، لیکن یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیمیج کنٹرول ہے. ہم نے ریفارمز تو نہیں کی. ریفارمز کب ہوں گی پاکستان میں؟ جب تک ہم ریفارم کی طرف نہیں جاتے تو یہ جو ایک ریلیف ہے یہ کتنا سسٹینیبل ہے؟ دیکھیے جو اس وقت جو کائنیٹک ایکشن کہہ لیجئے یا جو لا اینڈ آرڈر کا ایکشن ہے جس کی وجہ سے ڈالر کم ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خبر بھی بہت ضروری ہے کہ ایسا ایف سی بھی آپ کو ہوپ دی، آپ نے ایکسپیکٹیشن بھی توڑی ہیں، لیکن یہ بہت عرصے تک سسٹین نہیں کر سکتا اگر آپ اس کو اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ اور اچھی خبریں نہ آتی رہی ہیں پے در پہ. تو یہ ایک بہت ضروری ہے. دوسرا ایس آئی ایف سی کی بات کری تو ایس آئی ایف سی از اندر اپرچونٹی، لیکن وی ول کمپلیٹلی مس دس اپرچونٹی اگر ہم ساتھ ساتھ ریفارمز نہیں کریں. اگر ہم ایس آئی ایف سی کو سبسٹیچیوٹ کر لیں ریفارمز کے کہ چلو یار اب سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں، یو اے ای سے پیسے آ رہے ہیں، جیسے ہم کو پہلے امریکہ سے پیسے آتے تھے یا چین سے پیسے آتے تھے تو ہم بولتے تھے چلو کیونکہ اب پیسے آ رہے ہیں تو ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اس طرح جائیں گے تو پھر ہمارا وہی حال ہو جائے گا، 1-2 سال ایس آئی ایف سی ہم کو کھینچ لے گا، اس کے بعد پھر ہم یہیں کھڑے ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس وقت ریفارم کر لیں، پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہوں، چاہے وہ ڈسکوز ہوں، چاہے وہ جینکوز ہوں، چاہے وہ پی آئی اے ہو، اسٹیل مل ہو، ریلوے ہو، پی ایس او ہو، ان تمام اداروں کو پرائیویٹائز کر دیں. حکومت کا کام ہے پولیس اسٹیشن چلانا، حکومت کا کام ہے عدالتیں چلانا. حکومت وہ کام بڑی مشکل سے کرتی ہے، وہ کام اگر بخوبی کر لے تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کے کاموں کو حکومت چھوڑ دے. ساتھ ساتھ آپ کو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے. لوکل گورنمنٹ اگر آپ کے امپاورڈ نہیں ہوں گے تو آج آپ کا 3 میں سے 1 بچہ اسکول میں نہیں ہے، آدھے بچے اپنی ایج اپروپریٹ کلاس میں نہیں ہیں، ایوریج پہ آپ کا بچہ جو ہے وہ میتھ اور سائنس میں فیل ہوتا ہے، تو آپ کہاں دنیا سے کمپیٹ کر سکیں گے؟ آپ کو دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے تو اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے، یا بچوں کو اسکول واؤچرز دینے ہیں جیسے وہ پرائیویٹ اسکولز جا سکیں، جیسے پروگرام پیف کا اندر ہوا ہے، جیسے پروگرام سندھ میں بھی ایک پائلٹ پروگرام ہوا ہے. اس طرح آپ کو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں، پیرنٹس کو اسکول بورڈ پر لے کر آئیں، پیرنٹس کو ریئل سے دیں بچوں کے ایجوکیشن میں، اور پڑھائی کروا دیں بچوں کو. اور بچوں کو مطلب صحت اور جو صحت کا اور تعلیم کا 2 اگر ذمہ داریاں اسٹیٹ اپنی اچھی طرح نبھا لے بچوں کے خاص طور پر، تو پھر انشاءاللہ 10-20 سال میں بہت بہتری دے گی. اوکے، اب ذرا کویسچنس پہ آ جائیں کہ ہوا کیوں، ہم یہاں پہنچے کیوں ہیں؟ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا کچھ عرصہ تھوڑا سا آپ کا ایز فائنینس منسٹر ٹائپ، باقی اسحاق ڈار صاحب کا ڈالر، ہم سنتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، ان کو کوئی اسحاق ڈالر کہتا تھا، آپ سے ان کا پہلا اختلاف ڈالر ریٹ پر ہی ہوا، لیکن ایسے پر لگے ہیں ڈالر کو اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں. واٹ ہیپنڈ؟ پہلے آپ کو سناتی ہوں اسحاق ڈار صاحب کا کیا خیال ہے، کیا ہوا ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیجیے. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں دنیا کے ادارے نہیں چاہتے تھے ڈالر نیچے آئے، سر اسمگلنگ یہاں ہو رہی ہے، ہورڈنگ یہاں پہ ہو رہی ہے، ڈالر کی ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مگر ڈو یو تھنک کہ انٹرنیشنل ادارے تھے جو ڈالر اوپر لے کے جا رہے تھے؟ نہیں، یہ تو بچپنے کی باتیں ہیں. مطلب انٹرنیشنل اداروں کو پاکستان کے روپے سے کیا تکلیف ہے، بنگلہ دیش کے ٹکے سے تکلیف نہیں ہے، افغانیوں سے تکلیف نہیں ہے، انڈین روپی سے تکلیف نہیں ہے. سری لنکا ڈیفالٹ کرنے کے بعد اس کی کرنسی ہمارے برابر آ گئی ہے. تو مطلب یہ تو عجیب سی بات ہے. تو فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہماری کرنسی اس لیے ڈیویلیو ہوئی کہ ڈار صاحب نے ڈیفالٹ کا رسک بہت بڑھا دیا آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھانے کے چکر میں، ماچوازم کے چکر میں. اور جب انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کو روک کے رکھا تھا تو اس سے ہماری ریمیٹنس کم ہو گئی، ایکسپورٹ کم ہو گئی. اور ایک دم دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ بیسک اکنامکس آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. دس از ناٹ جسٹ نمبر کرنچنگ، اٹ از مچ مور دین دیٹ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ پالیسیز انٹریکٹ with each other, how monetary policy and fiscal policy interact with each other. آپ منی سپلائی اگر تیزی سے بڑھ رہی ہے، اگر انفلیشن یہاں پہ زیادہ ہے تو کچھ نہ کچھ روپے آپ کا ڈیویلیو ہوگا. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، آپ اس کو آرٹیفیشلی نہیں روک سکتے. مطلب آپ گھوڑے کے اوپر لائنیں کھینچ کے اس کو زیبرا تو نہیں بنا سکتے نا. اگر کرنسی ریفلیکٹس دا اسٹرینتھ آف دا اکانومی، جب آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی تو کرنسی مضبوط ہوگی. آپ خالی مضبوط کر لیں کرنسی کو تو اکانومی تو مضبوط نہیں ہو جائے گی، تو الٹا ہو جائے گا. آپ امپورٹ کو سبسیڈائز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک دم غلط پالیسیز تھیں جس کے تحت ہم یہاں پہنچے ہیں. جو 20 سال کے اندر، اور فریاد دیکھیں، یہ سچی بات یہ ہے
کہ یہ آپ پی ڈی ایم کی حکومت نے تو سچ بات ہے کہ جہاں پہ خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے وہاں ڈیفالٹ وی ور اسٹیئرنگ ایٹ ڈیفالٹ اور ہم نے ڈیفالٹ بچایا. اوکے اگین سوری میں آپ کو اب مخل نہیں ہو رہی لیکن ریمائنڈ کرانا چاہوں گی کہ اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے رہے اگین بیکاز وہ بھی فائنانس منسٹر تھے, آپ لوگ ایکولی ایک ہی پوزیشن پہ رہے ہیں. ہی کیپٹ آن سیئنگ کہ یہ غلط بات ہے, نہیں ہو رہا ڈیفالٹ, اینڈ یو کیپٹ آن سیئنگ کہ ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں, ہم ڈیفالٹ سے واپس آئے ہیں. سو یہی آپ لوگوں کی آپس میں بات نہیں ملی. جب وہ وزیر نہیں تھے تو یہ کہتے تھے, جب وہ وزیر بن گئے تو انہوں نے بھی وہی کہا جو میں نے کہا تھا. اس وقت ان کو وزارت چاہیے تھی تو وہ کوئی بھی چیز میں کرتا تھا اور جس سے مہنگائی بڑھتی تھی تو اس پہ تنقید کرتے تھے. انفیکٹ سب سے زیادہ تنقید جو تھی وہ مجھ پہ مسلم لیگ سے ہی آتی تھی, اگر آپ کو پتہ ہے. جی لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ وہ یہ جو آج ہم مسئلے میں کھڑے ہیں وہ کوئی 1 سال کا یا 5 سال کا یا 10 سال کا مسئلہ نہیں, یہ 20 سال سے زیادہ کا مسئلہ ہے. ہماری حکمرانی ناقص ہے. آپ کوئی ایک بڑی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, اس ملک میں ایک پرابلم سالو نہیں ہوا ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں جو 80 بلین کا سرکولر ڈیٹ 100 بلین کا وہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ پیپلز پارٹی 500 بلین کا چھوڑ کے گئی, مسلم لیگ گئی تو 1050 کا ہو گیا, عمران خان 4.25 سال میں گئے تو 2350 کا ہو گیا. تو یہ چیزیں بڑھتی رہی ہیں, ہم نے کوئی بھی مسئلہ سالو نہیں کیا. پاکستان کی پاپولیشن اگر یہ سینسس کریکٹ ہے اور آئی تھنک ہے تو پاکستان کی سینسس جو ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن 3% سے بڑھ رہی ہے جو کانگو کے برابر ہے, اور کوئی ساؤتھ ایشین کنٹری جو ہے وہ اس کے ہم قریب بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو خاتون ایک ایوریج ہے اس کو 2 as many kids ہوتے ہیں ان لائف ٹائم جتنا بنگلہ دیش میں ہوتی ہے, 3 times as many as سری لنکا. پاکستان کے اندر ایک وزارت ہے پاپولیشن کنٹرول کی, ہم پاپولیشن کنٹرول نہیں کر سکتے. پاکستان میں وزارت ایجوکیشن کی, ہم نے 18ویں ترمیم کر دی, صوبوں کو پیسے دے دیے, ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. ہر بچہ اوسط میتھ پہ بھی فیل ہو رہا ہے, سائنس میں فیل ہو رہا ہے. 40% بچہ آپ کا اسٹنٹڈ ہے, اس کے علاوہ 17% بچہ آپ کا ویسٹڈ ہے. آپ اربوں خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر, آپ نے اس کے اوپر کوئی ڈینٹ نہیں لگایا بلکہ بڑھ گئی ہے اسٹنٹنگ اور ویسٹنگ. آپ سوچیں کہ مطلب 5 سال کے بچے میں اگر ہم اسٹنٹنگ اور ویسٹنگ کر رہے ہیں, پاکستان کا جو 28 دن کا بچہ انفنٹ مورٹیلٹی the most critical infant mortality, the number of deaths in the first 28 days of life, Pakistan is number 2 after Lesotho. رائٹ, تو یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے. یہ تو ہم لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں, اچھا ہے کہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر لیٹ سے آپ کے ہاتھ میں رہتی معیشت تو کیا آپ کے خیال سے, کیونکہ اب تو جہاں پی ڈی ایم چھوڑ کے گئی ہے اٹس اے ڈیزاسٹر, آپ کا کوئی اعلیٰ آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, کوئی ملبہ ادھر ڈال رہا ہے کوئی ادھر ڈال رہا ہے. اور دوسری طرف آپ نے ابھی خود یہ کہا کہ آپ پہ تنقید ہوتی تھی جب آپ فائنانس منسٹر تھے, اس وقت تو اتنی نہ ڈالر کی پرائز بڑھی نہ اتنی مہنگائی ہوئی, اور جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو پھر کیوں نہیں انٹرنلی تنقید ہوتی تھی, وجہ کیا تھی؟ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے صحیح اکنامکس اور ایک چیز ہوتی ہے غلط اکنامکس, اس کے اندر وہ فرق ہے. آپ کو ایک صحیح پالیسیز فالو کرنی ہے. آپ IMF نہیں چاہتا کہ ہم ڈیفالٹ کریں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ ہم ڈیفالٹ کریں. ہاں اگر خدا نخواستہ اگر ڈیفالٹ کریں گے تو وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے, لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا جائے. ان کے بھی اپنے پیسے لگے ہوئے ہیں, اربوں روپے ان کے بھی لگے ہوئے ہیں, چین کے بھی اربوں روپے لگے ہوئے ہیں. کیا پی ایم ایل این کے اندر آپ نہیں, اب تو نہیں ہے آپ پی ایم ایل این میں, سو مے بی یو کین شیئر, کیا تنقید نہیں اس طریقے سے ہوئی اسحاق ڈار صاحب پہ جیسے آپ پر ہوتی تھی؟ میں تو دیکھیں جب سے مجھے انہوں نے ہٹایا تھا میں تو اس کے بعد کسی پی ایم ایل این کی مجلس میں شامل نہیں ہوا ہوں, نہ مجھے بلایا گیا ہے, تو مجھے تو نہیں پتا کہ ڈار صاحب کے اوپر کیا تنقید ہوتی ہے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو, اور آپ رپورٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ کئی سینئر فیڈرل منسٹرز جو آخر دن تک وزیر رہے مسلم لیگ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہمارا حکومت کا تھا وہ جب مفتاح کو ہٹایا گیا تھا اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ آیا. اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک جو حکومت ریفارم کے راستے پہ کوشش کر رہی تھی اس کو روکا گیا. اور میں یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب بھی چاہتے تھے کہ ریفارمز ہوں, لیکن بہرحال وہ ان کی بھی ہر چیز پہ بس نہیں چلتا. لیکن میری گزارش, لیکن آپ نے ایک بات کی تھی میرے لاسٹ پروگرام میں, شاید آپ نے کہیں اور کہہ دی, آپ کافی دنوں بعد آئے ہیں, لیکن یہ آپ نے کہا تھا, یو سیڈ آپ اور شہباز شریف صاحب ایک پیج پہ ہیں. لیٹ می ریمائنڈ یو, لیٹس واچ دیٹ. سو یو ور رانگ مفتاح اسماعیل صاحب, شہباز شریف صاحب وہی ہیں جو نواز شریف صاحب سوچتے ہیں. یو ور رانگ ٹو تھنک ہی از ڈفرینٹ. میں پھر سے آپ سے یہ گزارش کروں کہ جتنے فیصلے فائنانس منسٹر کی حیثیت سے میں نے کیے تھے وہ سارے شہباز شریف کی مرضی سے کیے تھے, ان کی سگنیچر سے ہوتے تھے. میں تو بغیر ان کی سگنیچر کے کوئی چیز نہیں کر سکتا تھا, رائٹ. تو شہباز شریف صاحب بالکل میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور اس پہ انہوں نے فیصلہ کیا. اور جو دوسری میں نے آپ سے گزارش کری وہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف کا زیادہ انحصار ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ, شہباز شریف کا کم انحصار ہے. اور اس چیز پہ میں میاں نواز شریف سے ایگری کرتا ہوں کہ زیادہ انحصار پرائیویٹ سیکٹر پہ ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب یہاں پہ ملک ڈیفالٹ
ڈیفالٹ کے نہج پہ کھڑا ہوا ہو، اور آئی تھنک کہ میاں صاحب کو غلط بریفنگ بھی کی ہے لوگوں نے، لیکن اگر یہاں پہ ڈیفالٹ کے نہج پہ کھڑا ہو تو وہاں پر ہم کو کچھ نہ کچھ فوری ایکشنز لینے ضروری ہیں۔ جو پاکستان میں پہلا گاڑیوں کو مطلب بیرونی ملک کی بنی ہوئی گاڑیوں کو روکا ہے وہ میں نے روکا ہے، حالانکہ میں فری مارکیٹ کا بلیور ہوں، لیکن مجھے نظر آیا ہے کہ جب میرے پاس ڈالر ہی نہیں ہے اور مجھے گندم بھی خریدنی ہے، مجھے مطلب کھاد بھی خریدنی ہے، مجھے میرے لیے وہ زیادہ پرائورٹیز ہیں ایز اپوز ٹو کہ میں مرسڈیز الیکٹرک وہیکلز آنے دوں پاکستان میں۔ تو میں نے ان چیزوں کے اوپر پابندی لگائی، میں نے مشینوں کے اوپر پابندی لگائی کہ کچھ عرصے تک مشینیں نہ کھولیں، نہ امپورٹ کریں۔ تو یہ ہم کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے نا اگر اپنے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو۔ لیکن میں پھر آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں فریہ، اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ دیں، کہ یہ مقصد جو ہے، یہ مطلب جو ہے، یہ 6 مہینے میرے یا 1 سال ڈار صاحب کا، اور یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جو پاکستان کا مسئلہ ہے، جو ریفارمز کا مسئلہ ہے، وہ کسی حکومت نے نہیں کیا۔ نجکاری کی بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی فیل ہوئی، مسلم لیگ بھی فیل ہوئی، اور آپ اگر اجازت دیں معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی بھی فیل ہوئی، نجکاری وہ بھی نہیں کر سکی، اور پھر پی ڈی ایم کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں تھا لیکن اس کی نیت بھی نہیں تھی۔ تو کہیں پر ہم نجکاری نہیں کر سکے، کہیں پر ہم ریفارمز نہیں لے کر آئے، ہم نے کوئی سسٹینیبل ریفارمز پاکستان میں نہیں کیے، چاہے وہ پاپولیشن کنٹرول ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو۔ 500 600 800 ارب روپے کا نقصان ہو جاتا ہے کم از کم ہمارا یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے اندر۔ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس سے ہماری اکانومی مہنگی ہو جاتی ہے۔ بجلی آج پاکستان میں اس لیے بھی مہنگی ہے کہ اس کے اندر کمپٹیشن نہیں ہے۔ بجلی آج اس لیے بھی مہنگی ہے کہ ہم وہ بجلی بناتے ہیں جو کہ نہیں بنانی چاہیے، لیکن ہم صحیح کام نہیں کرتے۔ ہم کو اب یہ بات کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ کم از کم سردیوں کے اندر بجلی سستی کر دینی چاہیے تاکہ زیادہ بکے تو پر یونٹ کاسٹ کم آ جائے، گیس تھوڑی سی مہنگے کریں تاکہ انڈسٹری گیس کی طرف آ جائے۔ یہ چیزیں بڑی مطلب ہم کہتے رہتے تھے حکومت کے مجالس کے اندر کہ تھوڑی سی گیس مہنگی کر دو، جتنی میں نے گزارش کی تھی، اور میں نے ایگریمنٹ کر لیا تھا سارے سندھ کے، پنجاب کے سب انڈسٹریز سے، وہاں تک بھی ہم نہیں لے جا سکے۔ وہ اگریمنٹ کرنے کے بعد حکومت جو ہے وہ گھبرا گئی اور 1100 روپے کرا، جبکہ ہم 1500 روپے کی باتیں کر رہے تھے۔ تو بہت ساری چیزوں کے اندر ہم کو کہیں نہ کہیں کرج دکھانی ہے، اور اگر وہ چیزیں کری ہوتی ہیں، دیکھیں میں 244 روپے کا ڈالر ہو گیا تھا، وہ خود بخود 214 پہ آیا جب میں وہاں پہ تھا۔ اس کے بعد ہماری بہن مریم نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ میاں صاحب میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، تو پھر واپس ڈالر بڑھنا شروع ہو گیا۔ مطلب اگر ہم اپنے آپس کی چیزیں اگر اس طرح کریں گے تو پھر مسائل تو اس کے آئیں گے۔ سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کیا دینا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو۔ کیا ہم پاکستان کے لوگوں کو اناج سستا دینا چاہ رہے ہیں؟ اگر آج یہاں پر آپ ویٹ اس لیے مہنگا خرید رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ آپ کو امپورٹ نہیں کرنے دے رہے، ویٹ ڈالر بچا رہی ہے، تو پھر آپ کس طرح گاڑیوں کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ مہنگی گاڑیاں خرید سکیں؟ لیکن ایک یہ آپ سیٹ جو ہے بات وہ آپ تو نے کی ہے مرسڈیز۔ تو کلیئر کر دیں، میاں صاحب اٹھ کے گئے تھے ویسے میٹنگ سے؟ ڈیڈ ہی لیو دا میٹنگ؟ جی جھوٹ تو نہیں بول رہی تھی، وہ سچ بول رہی تھی۔ اس کے بعد اتنی دفعہ بڑھی ہے پرائز، پھر تو کبھی نہیں چھوڑی میٹنگ کے، پھر بھی ہر دفعہ چھوڑ جاتے تھے۔ نہیں وہ خیر چلیں وہ چھوڑ دیں، مطلب وہ، لیکن یہ کہ وہ بات ہماری بہن نے کری تھی، وہ اس کے بعد مجھے نہیں اتنا وہ تقریباً پتہ ہے کہ میٹنگ میں بعد میں کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک طرف میں ہوتا تھا اور شاید عباسی صاحب ہوتے تھے جو میرا دفاع کرتے تھے، اور سیریسلی ہمارے اوپر بڑی چڑھائی ہوتی تھی، اور ہمیں بھی بڑا غصہ آتا تھا کہ ہم حکومت میں اگر یہ کام کرتے ہیں تو اپنی عزت کی خاطر کرتے ہیں، ہم کسی اور خدا نخواستہ کوئی اور تو ہمارا مقصد نہیں ہے حکومت میں کام کرنا۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی چڑھائی کرے اور بےعزتی کرے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے آپ کو۔ مطلب کون کرتا تھا یہ بےعزتی؟ آپ دونوں آؤٹ کاسٹ ہیں، آپ کو پارٹی سے نکال دیا، عباسی صاحب کل میرے شو میں کہے تھے انہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کس کے ٹکٹ پر لڑیں گے الیکشن۔ So should this happen to anybody? It's not about you, it's not about Abbasi. It's about a politician in Pakistan. Should this happen? میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کسی کی ٹکٹ سے عباسی صاحب لڑیں، پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے لڑیں، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے لڑیں، کسی جماعت اسلامی کی ٹکٹ سے لڑیں، مقصد یہ ہے کہ آپ نے الیکشن لڑ کے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اگر پاور میں آ کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے پھر یہی چیز کرنی ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اگر یہی چال بے ڈنگی سی ہے جو پہلے تھی سو اب بھی ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہ کچھ تو اس ملک میں ریفارمز کریں نا، کچھ نہ کچھ تو ہم نے اس ملک میں بہتری لے کے آنی ہے نا۔ اگر صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے خاندانوں میں وزارت عظمیٰ چلے، یا صرف مطلب یا زمان پارک میں وزارت عظمیٰ چلے کہ بھائی عمران خان ہی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں یا نواز شریف ہی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے وہ ہوں تو، لیکن اس سے کچھ ریفارمز ہو رہے ہیں، اس سے کچھ بہتری آ رہی ہے، اس سے کیا 4 لوگوں کو کوئی فائدہ، نوکری مل رہی ہے، اس سے کیا 2 لوگوں کو سستا اناج مل رہا ہے، اس سے کسی بچے کو تعلیم مل رہی ہے، اس سے کسی میری بہن کا آئرن ڈیفیشنسی کم ہو رہی ہے جس سے اس کا بچہ جو ہے وہ کم ویٹ کا پیدا ہوتا ہے، کیا کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اگر ہم اس ملک کے 90% لوگوں کو ادر کر دیتے ہیں، پھر آپ کا جو خیال ہے اس سے تو پھر دین ایک یہ اسکول آف تھاٹ ہے، ڈو یو ایگری؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انٹرم سیٹ اپ کو آپ لمبا کر دیں، میری گزارش صرف اتنی ہے کہ
سیاست جو ہے وہ صرف سیاستدان اپنے مسئلے سلجھانے کے لیے کریں گے یا لوگوں کے مسئلے بھی سلجھانے کے لیے کریں گے؟ اور یہ صرف سیاست کی کرٹیسزم نہیں ہے سیاستدانوں کی، یہ ہمارے سوسائٹی کی کرٹیسزم ہے کہ ہم نے ایز اے سوسائٹی، میں آپ کو فریاد سچ بتا رہا ہوں کہ 1-8% تو بہت ایلیٹ ہے جس میں شامل ہوں، ایک 10% پاکستانی اور بھی ہیں جو مڈل کلاس ہیں، انگریزی بول لیتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھی خاصی جابز ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن 90% پاکستانیوں کو ہم نے ادر کر رکھا ہے کہ یار اس کے پیر میں چپل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، فقیر کا بچہ ہے، اس کے پاس اگر روٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو ماسی کے بچی ہے۔ ہم نے ان 90% پاکستانیوں کو قومی دھارے میں لائے نہیں ہیں۔ جب 90% پاکستانیوں کے ٹیلنٹ ہی استعمال نہیں کریں گے، جب ان کو اچھی اسکولوں میں ہی نہیں بھیجیں گے، اگر آپ کے آدھے جج HSN کالج سے آئیں گے، اگر آپ کے آدھے امیر لوگ کراچی گرامر اسکول سے آئیں گے، تو پھر ان باقی جو 4,86,000 اسکولوں میں بچے جا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو جب ان کی آپ ٹیلنٹس کو یوز ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ کہاں سے آتے ہیں صدور، ان کے کہاں سے آتے ہیں ان کے بڑے انٹرپرینیورز، یہ تو امیر لوگوں کے بچے نہیں ہوتے، راکا فیلر اور ڈیوپونٹ کے بچے تو نہیں ہوتے، یہ تو کہیں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بل کلنٹن کا باپ تو رونالڈ ریگن کا باپ تو شو سیلمن تھا، بل کلنٹن کا باپ ایک الکوہولک تھا، براک اوباما کا باپ ایک امیگرینٹ تھا، جیرلڈ فورڈ جو تھا وہ بھی اڈاپٹڈ تھا۔ تو یہ کیسے آگے بڑھ گئے اتنی غربت سے؟ سر وہ ایسے نہیں ہوتا نا، وہاں پہ جمہوریت ایسے تھوڑی ہوتی ہے کہ تم نے میرے خلاف بات کی یا میرے سمدھی کے خلاف بات کی تو پارٹی سے نکل جاؤ گے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ کم بیک ٹو پاکستان۔ دیکھیں اگین شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ میرے پاس ہے اس وقت، آپ وقت نہیں ہے میں چلا دیتی، انہوں نے کہا جو کرے گا اسحاق ڈار کے خلاف بات، یہ دس از نکل جائیں آپ باہر۔ آئی مین میں ایگزیکٹ ورڈز نہیں کری بٹ ان سو مینی ورڈز۔ سو آپ کیا کدھر کی باتیں کر رہے ہیں مفتہ صاحب؟ میری فریہ صاحبہ، مفتہ اسماعیل از ناٹ امپورٹنٹ، ٹھیک ہے؟ مفتہ اسماعیل کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو آپ مطلب وہ کسی پارٹی میں ہو یا نہیں ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ مفتہ اسماعیل از ناٹ امپورٹنٹ، دا سسٹم از امپورٹنٹ۔ ہم کو ریفارم اپنی سوسائٹی کو بھی کرنا ہے، ہم کو بھی سوچنا ہے کہ ہمارے ارد گرد لوگوں کا کیا حال ہے، خاص طور پر آج جب کہ مہنگائی نے جان چھوڑی ہوئی ہے، لوگوں کی جان لے لی ہے۔ آج ہم کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم، اور پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں، اتنی چیریٹی کرتے ہیں، اس لیے آج روڈ پہ لوگ نہیں نکلے۔ سو آپ اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں؟ آر یو ود اے پولیٹیکل پارٹی؟ نہیں، میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا، آپ کے شو میں آپ بلاتی رہتی ہیں اکثر، بہت شکریہ آپ کا میری بہن، اور میں نہیں آتا ہوں کیونکہ میں سچ مچ بہت کم کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم میرے شو میں آ جایا کریں، چلیں آن ایئر آپ سے ریکویسٹ کر دی، آپ آتے رہتے۔ مطلب میرے اتنے قابل احترام دوست ہیں اتنے میڈیا میں کہ وہ مجھے بلا لیتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں، شاہد عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر، خواجہ محمد ہوتی، حاجی لشکری، ہم نے جو بھی کوشش کری ہے ری امیجننگ پاکستان کے چپے چپے میں گئے ہیں، ہم کوئٹہ میں گئے ہیں، پشاور میں گئے ہیں، کراچی میں، لاہور میں، دیگر جگہوں پہ، اور ہم نے کوشش، حیدرآباد میں، دیگر جگہوں میں ہم نے کوشش کری ہے کہ پاکستانیوں کو ساتھ لے کر آئیں، ہم یہ سمجھائیں کہ یہ نیشنلزم کی لڑائی نہیں ہے، یہ سندھی ورسز پنجابی لڑائی نہیں ہے، یہ غریب ورسز امیر لڑائی ہے، اور لڑائی بھی نہیں ہے، ہم وی ول آل بی بیٹر آف۔ آئی پرومس یو، اگر پاکستان امیر ہو جائے گا تو امیر لوگ اور امیر ہو جائیں گے، لیکن غریب لوگوں کو بھی چانس دے دو، غریب لوگوں کے بچوں کو پڑھا دو۔ اگر آپ مجھ سے ایک بات پوچھتی ہے کہ ہماری معاشی پالیسی میں کیا خرابی ہے تو میں کہوں گا ہماری تعلیم کی پالیسی۔ جب آپ کا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو وہ ہندوستان کے بچے سے کمپیٹ نہیں کر سکے گا۔ آپ اس کو چانس تو دیں بیچارے کو، وہ اگر انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں جا رہا ہے اور آپ کے بچے نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے 3 مہینے کا ڈپلوما لیا ہے تو کیسے کمپیٹ کر سکے گا؟ آپ نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں ہے۔ آپ نے لوکل گورنمنٹ کو تو امپاورمنٹ نہیں کیا ہوا، آپ نے تو اجارہ داریاں بنا لی ہیں صوبوں کے اندر لوگوں کی۔ مطلب ہم کس بات کی لڑائی کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا کس بات کی لڑائی ہو رہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈالو یا اس کو نکال دو، یا یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، نہیں تم نے میرے ساتھ زیادتی کری تھی۔ ہم اس بات کی لڑائی کر رہے ہیں۔ کون بات کر رہا ہے کہ یہ جو ہم نے، جو پاکستان کی پاپولیشن ہے یہ اس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ آپ سوچیں 90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، کیا ہم 90 لاکھ بچوں کو نوکری دے سکیں گے 18 سال بعد؟ کیا ہم 90 لاکھ بچوں کو 6 سال بعد اسکولوں میں جگہ دے سکیں گے؟ تو کون اس کا انتظام کرے گا؟ کون اس کو دیکھے گا؟ Burning questions by former finance minister. Thank you so much Mr. Ismail Saab for giving us time. We'll take a break. اس کے بعد ایک بار پھر اناؤنس ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی. We will talk about it right after a break. And welcome back. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ملک واپسی کی تاریخ کا اعلان پھر ایک دفعہ ہو گیا ہے. نواز شریف 2019 میں علاج کے لیے بیرون ملک گئے لیکن وہ واپس نہیں آئے. ان کے بھائی شہباز شریف 16 ماہ برسر اقتدار رہے لیکن ان کے دور میں بھی وہ واپس نہیں آ سکے. اب نگران دور حکومت میں نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان ہو گیا. سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ اعلان کیا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے. لیٹس واچ دیٹ. 21 اکتوبر کو
मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ वापसी का मुंतज़र, इंशाअल्लाह दोबारा मईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा जहाँ पर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था। इस मामले के दो पहलू हैं। एक तो इसका सियासी पहलू है जिस पे PMLN बात करेगी। PMLN ने एक बयानिया बनाया है कि नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद उनकी पार्टी की तंजीम साजी भी बेहतर होगी, उनकी पार्टी पर उनकी ग्रिप भी बेहतर होगी और वो समझते हैं कि उनकी पार्टी बहुत बेहतर इंतखाबात में परफॉर्म करेगी अगर वो वापस आए। दूसरा इसका एक कानूनी पहलू है। कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब की हैसियत क्या है, वापस आने के बाद उनको किन किन मुश्किलात का सामना है, हम इन पर भी नज़र डालेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी जो एक डेवलपिंग स्टोरी है वो ये है कि चीफ जस्टिस का भी आखिरी दिन है, उनकी लेगेसी क्या रही, हम उस पर भी बात करेंगे। सो हज़रत रज़ा पाशा साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो लीगली क्या हो सकता है? नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो मामलात वहीं से शुरू होंगे जहाँ से ख़त्म हुए हैं, यानी कि उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा और जेल में जाना पड़ेगा। एक सोच ये डेवलप हो रही है कि वो उनकी प्रोटेक्टिव बेल हम करा लेंगे और वो प्रोटेक्टिव बेल वो उतरेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। मेरी ज़ाती राय जो है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, प्रोटेक्टिव बेल जो है इसमें नहीं बनती, मेंटेनेबल नहीं है। इसमें इनको सरेंडर करना पड़ेगा, ये जेल जाएंगे और सेक्शन 426 CRPC फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ये फ़ाइल होगी तो वहाँ पे इनका केस मजबूत है इस हवाले से कि को अक्यूज़ड मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो इसमें एक्विटल उनकी हो चुकी है, तो इनकी हद तक केस क्योंकि एक ही रोल है इनका, तो इनका के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे फैसला सुनाएगी कि इनकी सज़ा सस्पेंड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि सस्पेंड हो जाएगी। एंड देन ही कैन बी आउट ऑफ जी बिल्कुल, वो हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं और फिर इनको जो है वो दो और मामलात सामने करने पड़ेंगे अगर तो इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। एक तो उस केस में बर्रियत हासिल करनी पड़ेगी, वो ज़ाहिर है वो अपील फ़िक्स होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तो तभी वो बर्रियत हो सकती है। और दूसरी चीज़ उनको जो अपनी न्यायाली लाइफ टाइम न्यायाली जो उनकी हुई है, एक तो उसके केस में अकामा वाले केस में इनको सज़ा हुई और फिर एक पटिशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में कि सज़ा तो होगी है जी, आप इसकी न्यायाली बताएं कि कितनी न्यायाली इनको होनी चाहिए। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62-63A की इंटरप्रिटेशन करते हुए इनको कहा कि इनकी लाइफ टाइम जो है वो न्यायाली होगी। तो अगरचे आर्टिकल 62-63 में लाइफ टाइम न्यायाली का जिक्र नहीं है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में भी लाइफ टाइम न्यायाली का जिक्र नहीं है। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करते हुए ये कहा था कि लाइफ टाइम है। तो अब उसमें चूंकि स्पेशल लॉ जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसमें अमेंडमेंट के बाद जो मैक्सिमम न्यायाली की जो मुद्दत रखी गई है वो 5 साल है। तो उसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फाइल करना पड़ेगी कि जिस वक्त मेरे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला हुआ था उस वक्त स्पेशल लॉ में न्यायाली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया था, अब तयन कर गया है, तो लिहाजा मुझे इसका इस्तेफ़ादा हासिल करने दिया जाए। फिर इट डिपेंड्स अपॉन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। राइट, शोएब शाहीन साहब, आपने भी खबर सुनी होगी, आपकी भी यही राय है हसन रज़ा पाशा साहब वाली कि आके जेल जाएंगे नवाज शरीफ साहब, और अगर जेल जाते हैं तो कितने दिनों के लिए ये जेल हो सकती है? देखें, अभी तो ये नहीं पता कि वो वाकई 21 अक्टूबर को भी आ जाएंगे। ये जो तारीखें पिछले 5 साल से हम सुन रहे हैं, एक्चुअली जब वो लैंड कर जाएंगे तो उसके बाद हमें यकीन आएगा कि वाकई वो आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक उनका इस बात का ताल्लुक़ है, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बाद में वो बेल पिटीशन फाइल करते हैं, जजमेंट सस्पेंशन की पिटीशन फाइल करते हैं, वो अपने मेरिट पे देखी जाएगी, क्योंकि वो इस वक्त एब्सकॉन्डर भी हैं, वो कन्विक्टेड भी हैं। उनकी अपील भी डिसमिस हो चुकी है और उनकी वो बेल पिटीशन भी डिसमिस हो चुकी है, और बाकी जिन मुकदमात में वो ज़मानत में थे वो भी डिसमिस हो चुके हैं, क्योंकि ये 2-4 हफ्ते के लिए गए थे और वो वापस नहीं आए। ज़ाहिर है अब जो जिस तरह आ रहे हैं, जिस डील के नतीजे में आ रहे हैं वो हमें नहीं पता बहरहाल, लेकिन एक बात तो तय है कि कानून अपना रास्ता लेगा।
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے، میں ذرا اس پہ بھی کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جناب نواز شریف صاحب آئے گا تو پورا پاکستان ان کے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا کہ بھئی کون سا وہ قلعہ فتح کر کے آ رہے ہیں کہ استقبال کے لیے کھڑا ہوگا. وہ کرپشن چارجز پہ ہیں، وہ جیل میں تھے، وہ عدالت سے اس وقت ایبسکانڈر ہیں، اور جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ آ کر کے ملک کو ایک دفعہ پھر خدمت کے لیے تیار ہوں گے اور مسلم لیگ نون آگے لے کے جائے گی. تو شہباز شریف صاحب سے سوال ہے جو آپ نے 16 مہینے کارکردگی کی ہے، جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو معیشت کی تباہی کی ہے، جو آپ نے غربت، بے روزگاری اور فیکٹریاں بند کر کے لوگوں کو بے روزگاری دی ہے، تو وہ اس کو گڑے میں پھینکنے کے بعد آپ اب بلز جس حالت میں آپ چلے گئے ہیں، عام آدمی پیٹرول ڈیزل پتہ نہیں کس کس چیز میں وہ پھنسا ہوا ہے، تو وہ ساری چیزوں سے آپ کیسے نبرد آزما ہوں گے، کیسے آپ نکلیں گے؟ اور پورا پاکستان آئے گا جناب آ جائیں ہم غلام موجود ہیں، اب آپ آ جائیں، الیکشن ہو رہے ہیں. پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ شاہد صاحب، ابھی ہم ذرا لیگل ایسپیکٹ کے اوپر بحث کرنا چاہ رہے ہیں ان معاملات کی. یو کین سیٹل لیگل ایسپیکٹ سے سمپل بات ہے، ان کے خلاف کرپشن چارجز ہیں، ان کے پاس مس یوز آف اتھارٹی کے چارجز ہیں. اس وقت وہ آئیں گے، وہ عدالتوں میں جیلوں میں جائیں گے، عدالتوں میں اپنے مقدمات کا سامنا کرنا پڑیں گے، اپنے اپیل کا وہ ڈیسائیڈ کرائیں گے جو کہ یہاں پینڈنگ تھی اور ڈیسیژن آنے ہی والا تھا تو وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے بعد جن مقدمات میں ان کی ضمانتیں تھیں وہ خارج ہو گئی ہیں، ان میں بھی وہ ضمانتوں میں جاتے ہیں. یہ ڈسکریشن آف دی کورٹ ہے. کیا ایبسکانڈر کو جس نے جان بوجھ کے پوری دنیا میں وہ گھومتے رہے، صحت مند ہے اور عدالتوں کو دھوکہ دے کے گئے تھے، یہ بھی ان کی کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ کیا اس کے باوجود وہ ان کو ضمانتوں پہ رہا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بہرحال یہ عدالتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے حالات میں کہ فوری طور پر ان کی ضمانت ہو جائے گی. بہرحال جہاں ہونے میں تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، جیل جانا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ ضمانتوں کے لیے وہ اپلائی کریں گے. یہ لیگل پوزیشن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جہاں تک ان کی لائف ٹائم کی جو نااہلی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو سزا یافتہ ہیں، اس لیے اگر ان کی نااہلی کی مدت ختم بھی ہو جائے تو سزا یافتہ بندہ تو ویسے ہی الیکشن نہیں لڑ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پاشا صاحب نے فرمایا ہے، آرٹیکل 62(1)(f) کی انٹرپریشن کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے آلریڈی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات نااہلی ہوگی. اس لیے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے وہ اس آئین کی ترمیم کے برابر تصور نہیں ہوگی، وہ اس کا کوئی اس کیس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کی جانے والی نااہلی بے شک اس کے اندر ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اس کو انٹرپریٹ کر دیا ہے. تو اس لیے ان کی تاحیات نااہلی، ہاں سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو ریویو کر لے تو پھر ممکن ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. رائٹ. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. آج سربراہ تحریک انصاف کے وکیل شیر افضل مروت نے اپنے موکل کے زیر حراست ہونے پر دلائل دیے. وکیل صاحب نے کہا کہ سائفر کیس کی جیل میں سماعت کا مقصد ان کے موکل کو رہا ہونے سے روکنا تھا. وزارت قانون بتائے گی کہ کس قانون کے تحت سماعت کو جیل میں منتقل کیا گیا. جو فیصلہ ہے ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا وہ محفوظ کر لیا گیا ہے. حسن رضا پاشا صاحب، ایک تو اس معاملے پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈائریکشن ہو سکتی ہے، اور سائفر کیس ان اٹ سیلف کہ آپ کو خطرے کی گھنٹی لگتا ہے؟ دیکھیں بڑا ٹیکنیکل سا کیس ہے. فرسٹ انسٹانس کا کیس ہم اس کو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کے تاریخ میں یہ کیس اس قسم کا بنا ہے جس کا ٹرائل شروع ہوا ہے. سو اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے سائفر کو پروو کرنا ہے کہ سائفر کدھر ہے، سائفر کہاں ہے. اب خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ سائفر تو مجھ سے گم ہو گیا. وہ ریکور تو ہوا نہیں، چونکہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ جج صاحب نے ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا. ایف آئی اے کو انہوں نے ڈیمانڈ کیا لیکن انہوں نے نہیں دیا، ریفیوز کر لیا. اور گورنمنٹ سے یہ غلطی ہو گئی شاید کہ انہوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا. ان کو چیلنج کرنا چاہیے تھا اگر فزیکل ریمانڈ ان کا چاہتے تھے. سو وہ تو بات ختم ہو گئی کہ ریکوری ہونی ہے. اب وہ تو گم ہو گیا. اب ایک صورت ہے کہ اگر سائفر کو آپ نے پٹ اپ کرنا ہے، جو میری جو سمجھ ہے اسٹوڈنٹ آف لاء کے طور پہ، تو وہ یہ ہے کہ پراسیکیوٹر اپلیکیشن دے گا اس سائفر کی طلبی کی جو کہ ابھی تک وزارت خارجہ میں موجود ہے. اس کو پھر ڈی کوڈ بھی کروایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اب کیا ہماری خارجہ پالیسی
یا ملک کی پالیسی اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اس کو کورٹ کے آرڈر کے تحت وہ طلب کر کے اس کو کریں گے؟ یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ پراسیکیوشن اس میں کامیاب ہوتی ہے اس کو لانے میں. اور اگر سائفر پٹ اپ نہیں ہوتا اور اس کو ایویڈنس پہ پٹ اپ نہیں کرتے تو پھر پراسیکیوشن کا کیس کمزور ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ پراسیکیوشن کس چیز کو ثابت کرے گی، اور جس چیز کو ثابت کرنا ہے وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. تو پھر صرف اخباری بیانوں پہ یا جلسے میں کی گئی تقریر کی بنیاد پہ آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے جب تک سائفر کو ڈی کوڈ کروا کے کورٹ پہ پٹ اپ نہیں کیا جائے گا، ایگزیبٹ نہیں ہوگا، اور جج اصل سائفر کو دے کے وہ واپس بھجوا دے گا اور اس کی کاپی کو شہادت میں مثل کا حصہ بنائے گا، تو پھر ایک سیکوینس بنتا ہے کہ پھر کیا وہ باتیں جو کہ انہوں نے اپنے جلسے میں کی تھی کیا ان کے ساتھ وہ مطابقت رکھتی ہیں، تو اس کو انالائز کرنا پڑے گا. تو یہ ایک ویری ٹرکی. شعیب شاہین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل لوپ ہول کا ہم نے دیکھا ذکر، اور پھر کنسیڈرنگ کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے، اس پہ آبویسلی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی 2 میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، یہ اس قدر سینسٹیو معاملات کیسے ہینڈل ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پاشا صاحب نے آپ کو بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، لیکن اس سے میں آگے چلوں گا. ایک ڈاکومنٹ جو ڈی کلاس گو کہ آج کسی کے پاس اس کے کمپلیٹ کنٹینٹس نہیں ہے کہ کس کے پاس ہے اور اس کے اندر واقعی کیا لکھا ہوا ہے، سوائے اس بات کے کہ انٹرسیپٹ نے وہاں کچھ اس کے کنٹینٹس شائع کیے ہیں، اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے بہرحال ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ بات کہ ایکچوئل کنٹینٹس کیا ہیں کسی کو نہیں پتا. دوسری بات، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی 2 دفعہ اس پہ میٹنگ کر چکی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور وہ میٹنگ کے منٹس شائع ہوئے ہیں، اور جو اس میں شائع ہوئے ہیں، جو کچھ گفتگو کی گئی ہے وہی عمران خان نے کہی ہے. اچھا، تیسری بات، جو عمران خان نے کہا ہے وہی شہباز شریف نے کہا ہے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر. اس نے کہا دھمکی آمیز گفتگو تھی، ہم اس پہ اوپر کمیشن بنائیں گے. اور وہ دھمکی آمیز گفتگو کیا تھی؟ ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے. ڈیمارچ پھر کس چیز پہ کیا؟ یہ پھر سارا ریکارڈ طلب ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کلاسیفائڈ نہیں رہا، کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، حالانکہ وہ اس وقت تک ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد ہر کسی کے پاس ہو سکتا ہے. شعیب شاہین صاحب، آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں طارر صاحب نے آپ سے یہ کہا کہ ڈی کلاسیفائی سب کے لیے نہیں ہوا تھا، کچھ سلیکٹڈ لوگوں کے لیے ہوا تھا. یہ نہیں کہہ سکتے. جب ڈی کلاسیفائی، میں نے یہ کنفرم کیا ہے عمران خان صاحب سے بھی اور ان کے کیبنٹ کے ممبران سے بھی. عطا طارر صاحب تو ہوا میں بات کر رہے تھے نا، ان کے پاس کیبنٹ کے منٹس تو کبھی وہ کیا کہتے ہیں سیکرٹ نہیں ہوتے، کانفیڈنشیل نہیں ہوتے. وہ اس وقت منسٹر تھے، وہ لے آئیں، وہ آج بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں. بھائی یا کلاسیفائیڈ ہوتا ہے یا ڈی کلاسیفائیڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ کہنا کہ چند اشخاص کے لیے ڈی کلاسیفائی کیا، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اب یہ کہہ دیں کہ جی جج کو ہم نے دکھانا ہے تو ڈی کلاسیفائی اس کے لیے کر دیا. اس لیے کہ ڈی کلاسیفائی کا کیبنٹ کا فیصلہ ہے، اور پورا الزام یہ ہے کہ وہ ٹیلی گرام سائفر جو ہے وہ جناب لیک ہو گیا اور وہ جرم بن گیا. اور اگر یہ ساری چیزیں ٹیکنیک، میرا خیال ہے کہ یہ مقدمہ بنا کے انہوں نے اپنی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا ہے. جب کبھی فیئر تحقیقات ہوں گی، جو تفتیشی افسران ہیں جو کچھ انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں، اب میں بہت ساری تفصیل میں جائے بغیر، یہ ان کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ بنے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے کیس ان کو بنانے چاہیے تھے عمران خان کی دشمنی میں. اس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں یہ جانا چاہیے تھا، ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے ایسے معاملات. ایسے معاملات سے پاکستان کی سبکی ہوئی ہے. آج بتائیں، امریکہ میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ تحقیقات کرائیں کہ کیوں پاکستان کی خود مختاری پہ آپ نے اٹیک کیا، آپ اس پہ اوپر کمیشن بنائیں اور انکوائری کریں. آج پاکستان میں جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، آپ کہتے ہو ہم نے اس کو جیلوں میں ڈال دیا. اس سے بدترین غلامی اور کیا ہوگی. ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ سوچنا چاہیے تھا، یہ مقدمہ فوری طور پر کو واپس. یہ جو ڈی کلاسیفائی والی بات ہے، کیا ڈی کلاسیفائی ایک سرٹن سیکٹر کے لیے ہوتا ہے، یا if you have declassified something it's for everyone؟ نہیں، میرا خیال ہے ڈی کلاسیفائڈ جو اس معاملے میں کیا گیا وہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف کیبنٹ کیا گیا. اور دوسری بات،
میرے بھائی شعیب شہین صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بلنڈر مارا ہے حکومت نے اور اس طرح کیس بنا کے, اور نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو کیا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ اس وقت نہیں تھا جب سائفر لہرایا گیا اور یہ آپ نے پبلکلی یہ بات کی کہ ہمیں دھمکی مل رہی ہے اور اس بیانیے کو ہم اس طرح اٹھائیں گے اور اس طرح کھیلیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا ان سے کنٹراڈکٹ کر کے شعیب صاحب سے کہ خان صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک اہم پوزیشن پہ آپ رہے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں, اور آپ اس طریقے سے یہ اس لیول پہ آ کے یہ بات کر رہے ہیں, پبلکلی آپ لہرا رہے ہیں کہ یہ آیا ہے اور یہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے. اور دیکھیں اس میں دو قوموں کا مسئلہ ہوتا ہے, ملکوں کا مسئلہ ہوتا ہے, دھڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کبھی ان کے جس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں, اپنے دور میں بھی جس طرح کے تعلقات رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی تو دیکھیں, وہ بھی ایٹ سٹیک. آنے والوں کے لیے آپ نے مشکلات پیدا کر دی ہیں, آنے والی حکومتوں کے لیے آپ نے مشکلات پیدا کر دی ہیں. کوئی اس حوالے سے نارمز ہوتی ہیں, ویلیوز ہیں, ان کا پاس رکھنا چاہیے تھا جو کہ انفارچونیٹلی نہیں رکھا گیا. اینڈ دس از دی فالٹ. Right, شعیب صاحب, last word to you. I have to wrap this up. کیونکہ جس وقت نواز شریف صاحب نے یہ کہا, لیٹ می ریمائنڈ یو, کیونکہ ابھی اس سے پہلے ان کا ذکر تھا, نواز شریف صاحب نے ایز فارمر پرائم منسٹر کہا کہ مجھے مجبور نہ کرو, میں راز نہ بتا دوں, سینے کے راز نہ کھول دوں. تو بڑے کنڈمنیشن ہوئی. آئی ایم شیور آپ نے بھی کنڈیم کیا ہوگا, میں نے کیا, سب نے کیا. سو جب یہاں پہ یہ معاملہ ہوتا ہے تو کیسے آپ اس کو کنڈیم نہیں کر سکتے؟ فریا یہ راز نہیں ہے. اس نے جو کہا کہ دھمکی ملی, وہی شہباز شریف نے کہا, وہی سائفر کی بات کر رہا ہوں. دھمکی والی بات نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہی, دھمکی والی بات شہباز شریف نے کہی. کیا ملک کے سلامتی کو انٹرنل یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو اور پرائم منسٹر اس کو بند کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں میں اس پہ بات نہیں کروں گا, کیا وہ اس کو بالکل کرنی چاہیے تھی؟ آپ اگر قوم اور عوام کے نمائندے ہیں, اگر آپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لینا تو پھر آپ نے ڈیمارش کس لیے کیا تھا؟ Are you not under an oath کہ میں کوئی اس قسم کی بات پبلک نالج میں نہیں لاؤں گا؟ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں, آپ کا دل چاہتا ہے آپ آگے کر دیں لیکن آپ نہیں کر سکتے. سن لیں, فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے کرنا ہے, یا میں نے, آپ نے, یا ایف آئی اے لیکن جلسے میں لہرانے کے بعد ڈی کلاسیفائی ہوا, اس سے پہلے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی بات کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی. چیف ایگزیکٹو نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کون سی بات عوام کو اعتماد میں لینی ہے. آپ کے ملک میں حملہ ہو گیا, وہ جو انڈیا نے کیا تھا, آپ نے اس کا جواب دیا اوپنلی, پبلکلی, ہر چیز نہیں بتائی. کیا ہم اس کو چھپائیں گے؟ بہت ساری چیزیں ان پرائیویٹ بتائی گئی تھی, لیکن ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, حسن صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کو کنڈیم کیا. ٹھیک, تھینک یو سو مچ جنٹلمین. آپ نے پبلکلی اس کو کنڈیم کیا. رائٹ, تھینک یو. اچھا, پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیوں کنڈیم کیا؟ وہ اس کو ڈیمارش کس لیے کیا؟ ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ مجھے بتائیں. اگر اچھا کام تھا تو پھر ڈیمارش کس لیے کیا؟ رائٹ, وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ ہیئر. لیکن خبر یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک دفعہ دوبارہ ڈیٹ آئی ہے 21 اکتوبر. لیکن کیا 21 اکتوبر کو یہاں پر موجود ہوں گے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ڈو لیٹ می نو. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.